बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व सल्लिम तस्लीमा कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों, बात यह है कि ये ईसाल सवाब की महफ़िल है। महफ़िल तो 40वें की इन्होंने पहले करवा दी थी। आज 40 दिन असल में आज पूरे हुए हैं। तो ये 40 दिनों की निस्बत से आज की ये दुआए खैर रखी गई है, ताकि जो कदीर साहब और उनके बरदरान की जो वालदा मोहतरमा, जो बहुत ही नेक खातून थी, मैं उन्हें यही कहूँगा कि मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई है, और बहुत प्यार करने वाली, ऐसा प्यार करने वाली कि मैंने उनसे ज़्यादा प्यार करने वाली खातून अपने साथ नहीं देखी। वहाँ मेरे पास अखोड़ी उन्होंने जाना, रहना भी, बातचीत करना भी, तो लेकिन वो एक ही बात किया करती थी हमेशा कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, आगा जी मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो माँ की शान तो बयान थोड़ी सी कर दूंगा आखिर में। मुख्तसर बात ये होती है कि देखिए, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, आजकल आप मीडिया सारे लोग देखते हैं, तो मुझे सच्ची बात है कभी अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो जो अपने आप को आलम दीन कहते हैं, वो अल्लाह के वलियों के बारे में वो मुग़लिज़ात बक रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं जो इंसान किसी आम आदमी के लिए भी नहीं करता, गुनहगार से गुनहगार इंसान के लिए भी कोई नहीं करता। लेकिन वो जो अपने आप को आलिम कहते हैं, वो अल्लाह के वलियों के बारे में ऐसी ऐसी बुरी बातें बयान कर रहे होते हैं कि दिल जलता है। मैं अक्सर उन लोगों से तमाम जो ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, मैं कहता हूँ देखो, पहली बात यह है कि तुम ये देखो, बेशक तुम मुखालफत में ही बात कर रहे हो, लेकिन उन वलियों की शान ये है, उनकी करामत ये है कि उनका नाम ले के भी तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में लोगों के सामने आश्कार कर दिया, शोहरत दे दी। और यही अगर बात तुम अल्लाह के वलियों की शान बयान करने में करो तो तुम्हारी क्या हैसियत हो जाएगी दुनिया। मैं कहता हूँ देखिए, अल्लाह के वली तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के महबूब नबी तो जो बुजुर्ग हो जाता ना इंसान, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाती, जिसके बाल सफ़ेद हो जाते, मेरे महबूब नबी जो वजह तख्लीक कायनात हैं, आप उनके उस बुजुर्ग के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। तो ये कैसे आलिम है कि जो बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। और मैं उन्हें ये कहता हूँ देखो, अभी हालात ये हैं कि लोग बड़ी माजरत के साथ मौलवियों से मुतनफ़र हो रहे हैं। मैं वो लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अभी जो इनकी लड़ाइयाँ देख देख के ऐसे तफरके लड़ाइयों की बातें करते हुए लोग मुतनफ़र हो रहे हैं। तो मैं इन्हें बार बार ये कहता हूँ देखो, अभी लोग, दुनिया जो है वो मौलवी से मुतनफ़र हो रही है। तुम्हारी जो हरकतें हैं, मुझे लग रहा है कि लोग अल्लाह ना करे दीन से मुतनफ़र हो। अभी भी लोग बहुत सारी बातें करें, हम किस दीन को माने? आप जिस मौलवी की बात सुनोगे वो कुरान और हदीस का अपने मतलब का तर्जुमा करके बयान करेगा। एक लफ्ज़ है उर्दू में लिखते हैं ना, रोको मत जाने दो, एक फिक्रा है। अब मैं उसे अगर अपने लफ्ज़ों में बयान करूं तो कहूँगा रोको मत जाने दो, मफहूम ही बदल जाता है। रोको मत जाने दो। और अगर इसी फिक्रे को मैं बयान करूं रोको मत जाने दो, तो इसका मफहूम ही बदल जाता है। तो यही ये जो अपने आप को आलिम कह रहे हैं, वो आलिम नहीं है। मेरे नबी का फरमान था कि मेरी उम्मत पे एक दौर ऐसा आएगा, उलमाए सू पैदा होंगे। ये आजकल आप देख रहे हैं कि उलमाए सू मीडिया के ऊपर बैठ के अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी के बारे में और अल्लाह के वलियों के बारे में कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के वली तो वो होते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोयटा में जलजला आना था ना जी, जब कोयटा तबाह बर्बाद हो गया था, तो एक मुसीबत ये होती है कि अल्लाह के वलियों को जो राज अल्लाह देते हैं उन्हें वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है तो वो अंदर से फट रहे होते हैं।
تو جب وہ زلزلہ آنا تھا کوئٹہ کے اندر، تباہی بربادی ہونی تھی، تو وہ اللہ کے ولی راتوں کو اٹھ کے گلیوں میں بھاگتے تھے، اوے کوئٹہ والو بھاگ جاؤ، سڑکوں پہ رات کو بھاگتے، اوے کوئٹہ والو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ کوئٹہ سے، لوگوں کے دروازے توڑتے، او خدا کا واسطہ ہے کوئٹہ خالی کر دو، کوئٹہ سے نکل جاؤ، لوگ انہیں مارتے۔ یہ کیا ہماری نیندیں خراب کرتا ہے؟ یہ کیسا ایک پاگل سا بندہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے ہمیں کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ وہ اب انہیں تو پتا تھا کہ کیا قیامت آنے والی ہے، لیکن اللہ کے راز ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بیان نہیں کرتے۔ جو صحیح اللہ کا ولی ہوگا اسے اللہ راز دیں گے، لیکن وہ کسی کو بتائے گا نہیں، بیان نہیں کرے گا، شعبدہ بازی نہیں کرے گا۔ تو وہ اللہ کے ولی بتا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اندر سے تڑپ رہے تھے، چیختے تھے، اوے اللہ کے بندو، او بھاگ جاؤ، کوئٹہ کو خالی کر دو، کوئٹہ چھوڑ دو۔ لوگ انہیں ڈنڈے مارتے، وہ انہیں پتھر مار رہا ہے، وہ پاگل یہ کیا کدھر سے آ گیا؟ کرتے کرتے 2 دن وہ اللہ کے ولی غائب ہو گئے، کسی کو نظر نہ آئے۔ اور تیسرے دن تاریخ بیان کرتی ہے کہ کوئٹہ میں ایسا زلزلہ آیا کہ نہ کوئی بشر بچا، نہ کوئی گھر بچا، نہ کوئی جانور بچا، تباہی اور بربادی مچ گئی۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے، جو اللہ کے راز انہیں ملتے ہیں، وہ راز اس سینے کے اندر، اس پنجرے کے اندر محفوظ رکھنے ہوتے ہیں۔ اب دنیاوی بات کر رہا ہوں، آپ اگر میرے سے کوئی راز کی بات کرو، یا میں آپ سے یا آپ میں سے کوئی ایک دوسرے سے راز کی بات کرے اور دوسرا دوسرے کو بتا دے جا کے کہ یہ تو ایسا ہے، اس نے یہ بات کی، تو دوبارہ آپ اس سے راز کی بات کریں گے؟ خود بھی نہیں کریں گے، دوسروں کی بھی منع کریں گے، اوے اس سے راز کی بات مت کرنا، یہ سارے جہان کو بتائے گا۔ اسی طرح اللہ اپنے ولیوں کو، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے اوپر رحم و کرم کرتے ہیں، انہیں بہت سے راز عطا کرتے ہیں۔ پھر ان ولیوں کا کام ہوتا ہے کہ اس راز کو، اللہ کے راز کو سینے میں دفنا دے۔ اب اس کی مرضی ہے شعبدہ بازی کرے یا اس راز کو راز رکھے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ میڈیا کے اوپر جو بیٹھ کے اللہ کے ولیوں کی شان کی گستاخی کرتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، وہ اللہ کے کیسے تم کون سا دین تم پڑھا رہے ہو؟ اللہ کے محبوب نبی تو جو بزرگ ہو جاتا ہے، جس کے سفید بال آ جاتے ہیں، اس کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، تم ان کے بارے میں کیسے کیسے مغرضات بکتے ہو؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ پھر ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ماں کی شان بیان کروں گا اور دعا کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے، آگے سے ابو جہل مل گیا، ابو لہب جس کو ابو جہل بھی کہتے ہیں نا، وہ مل گیا تو وہ کہنے لگا، اف نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اس کے لفظ ایسے ہیں، میری زبان میں کبھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے میرے آقا کی چہرے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اف محمد، تیرے جیسا بدصورت انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ آپ نے اسے فرمایا، اے ابو جہل صدقتا، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ آپ آگے چل پڑے، آگے جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے چہرہ نور کی طرف یوں دیکھتے ہیں، پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان آپ کی شان اقدس پہ، ایسا بین خوبصورت چہرہ دنیا میں کائنات میں نہیں دیکھا، کسی ماں نے جنا نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر فرمایا، ابو بکر صدقتا، تو نے سچ کہا۔ مختصر بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ تو آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، ابو جہل نے آپ سے فرمایا، کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اے محمد، تو کائنات کا بدصورت ترین انسان ہے۔ تو آپ نے کہا، تو نے سچ کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں آپ سے خوبصورت انسان نہ کوئی آیا، نہ آئے گا، نہ اللہ سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ، یہ دونوں کو آپ نے ایک ہی جواب دیا، اس کا کیا اس کی مصلحت تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ،
میرا چہرہ ایک آئینہ ہے. سبحان اللہ. اس چہرے میں جو کوئی دیکھے گا اس کو اپنا عکس نظر آئے گا. جو بدصورت ہوگا اسے بدصورت نظر آئے گا, جو خوبصورت ہوگا اسے خوبصورت نظر آئے گا. کہ میرا چہرہ ایک آئینہ ہے. اسی طرح اللہ کے ولیوں کے چہرے جو ہیں وہ آئینہ ہیں. ان کو دیکھ کے جو اپنی شکل دیکھے گا, جیسے وہ مرزا جیلمی جو بات کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں, اس کا قصور نہیں ہے. وہ اللہ کے ولیوں کے چہرے میں جو اپنا عکس دیکھتا ہے, اسے جو نظر آتا ہے وہ وہی بیان کرتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کے اور اللہ کے محبوب نبی کے چہرے تو وہ آئینہ ہے. جو اس میں دیکھے گا اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا, اپنی شکل نظر آئے گی. اگر وہ خوبصورت ہے تو کہے گا واہ 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 بڑا خوبصورت, اور اگر اندر سے وہ گندا ہے, ناپاک ہے, تو وہ جب بات کرے گا تو کہے گا وہ بڑا بدصورت ہے, بڑا خراب انسان. تو یہ مرزا جیلمی کو بھی میری آج کی اس محفل میں نصیحت ہے کہ اللہ کے بندے, اللہ کے ولیوں کی شان کے بارے میں اگر تم اچھائی نہیں بیان کرتے ہو, نہ کرو. تو برائی کیوں کرتے ہو؟ وہ بزرگ تو ہیں نا, وہ تم سے تو بڑے ہیں نا, کئی سو سال صدیاں گزر گئی ہیں, ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں. ایک تو تم اللہ کے ولیوں کی بے حرمتی کرتے ہو, دوسرا ظلم جو تم یہ کرتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی دل آزاری بھی کرتے ہیں. تو کسی نے کیا کہا تھا, ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا, پر بندیاں دا دل نہ ٹاویں, رب دلاں وچ رہندا. سبحان اللہ. اور مرزا صاحب کچھ خدا کا خوف کرو. اللہ کے ولیوں کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے, نہ کرو. اور برائی تو نہ بیان کرو نا. تم نے تو لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا دین سے. کیا یہ ڈیوٹی تم سر انجام دے رہے ہو؟ یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ تم دین کی خدمت کر رہے ہو, لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو. اب دنیا جو ہے وہ اس چکر میں آ گئی ہے. میرے پاس, میں پہلے بھی بیان کیا ہے, میرے پاس دنیا آتی, آقا جی ہم کس مذہب پہ چلیں, نماز کون سی پڑھیں, کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں. تو یہ یاد رکھو مرزا جیلمی صاحب, وقت آ جائے گا لوگ تمہیں تو جوتیاں ماریں گے. جیسے علماء سو جو ہے نا, علماء سو میں مت بنو. یہ علماء سو میں جاؤ گے تو لوگ تو تم لوگوں سے متنفر ہیں ہی ہیں, اور لوگ, مجھے یہ ڈر ہے, خطرہ ہے کہ دین سے متنفر نہ ہو جائیں. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, بات یہ ہے کہ اللہ سے توفیق ہم سب کو عطا کرے کہ ہم اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی تو مت کریں نا. اگر ہم خود کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو تانا تو نہ دیں, ہیں تکی ذرا ہون جناب سوچوئے کہا کہ دے ہون نسیتی ورنن لگا ہے. بری بات تو بری بات ہے, کسی کے بارے میں اچھائی بیان کرو نا. دیکھیے یہ دین ہمارا بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے. کربلا والے اگر اپنی جانوں کی قربانی نہ دیتے تو ہم تک یہ دین کسی بھی صورت نہ پہنچ پاتا. تو جن لوگوں نے ہمیں آج یہ دین کی باتیں بیان کرنے کے قابل بنایا, نمازیں پڑھنے کے قابل بنایا, جنہوں نے قرآن پڑھنے کے قابل بنایا, قرآن پہ عمل کرنے کے قابل بنایا, اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اپنی زندگیوں کو ڈھال کے ہمیں اس کا حکم دیا, تو کم سے کم ان کی نقل ہی کر لو, ان کے کہے پہ عمل تو کر لو نا. تو جو وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا, جب ایک مرتبہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے, یہ بات سننے والی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آتے ہیں, وہ آپ کے چہرہ نور کی طرف دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں کہ فاقہ کشی زیادہ ہو گئی. میرے آقا اتنے فاقے کرنے شروع کر دیے, فاقے ہو گئے کہ آپ کے چہرہ نور سے نظر آنا شروع ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق یوں اداس ہو کے کونے میں بیٹھ جاتے, سمجھ جاتے ہیں کہ میرے آقا بھوک پیاس سے اب نکاحت کی طرف چلے گئے. آرام سے ایسے گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آتے ہیں. تو آپ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کی طرف دیکھتے ہیں, پھر ابو بکر کے چہرہ کی طرف دیکھتے ہیں, عمر فاروق ایک دم, تو وہ بھی بھانپ جاتے ہیں کہ فاقہ کشی زیادہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی حالت کو دیکھا, دونوں کے ہاتھ سے پکڑا, باہر چلے گئے, ایک صحابی کے گھر میں پہنچے, دستک دی, وہ صحابی باہر آئے, خوشی سے دیوانے پاگل ہو گئے, یا رسول اللہ آپ تشریف لے, یا رسول اللہ. اندر بٹھایا, بکری ذبح کی, فوراً
اتنی دیر میں انگور وغیرہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے لگے. اتنی دیر میں وہ صحابی سالن اور روٹی بنا کے لے آتے. ہائے یہ بات بیان کرتے ہوئے میرا کلیجہ کام جاتا ہے کہ جن کے تابع دنیا اور آخرت, جنت کی ہر نعمت ان کے تابع, صرف منہ سے نکالنے کی بات ہے, حاضر ہو جاتی ہر نعمت, لیکن وہ فاقہ کشیاں بھی کرتے رہے ہماری خاطر امت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی, تھوڑا سالن اس پہ رکھا, فرمانے لگے ابو بکر یہ میری فاطمہ کو جا کے دیا, وہ بھی بہت دنوں سے بھوکی. ہائے ہائے کون فاطمہ, کون فاطمہ جس کی شان یہ ہے کہ قیامت کا محشر کا میدان لگا ہوگا, حساب کتاب شروع ہوگا, ہر ذی روح خوف میں دہشت میں مبتلا ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان کروایا جائے گا اے سارے امتیوں, سارے مسلمانوں, سارے جتنے بھی دنیا مخلوق یہاں پہ جمع ہے, اپنی نظروں کو جھکا لو, اپنی اس نگاہوں کو نیچے کر لو, گردنوں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی شان تھی. اور دنیا میں فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہتے تھے. آج ہمیں دنیا کی ہر نعمت مل رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نہ کرے کوئی انسان ہم میں سے بھوکا سویا ہو, ہم پھر بھی اللہ کے ناشکری, ایک سجدہ بھی اللہ کے حضور دینا ہمیں گوارا نہیں ہوتا. پہلے وہ تو کام کرا نا اللہ ہونی کرنے ہیں, میں پہلے وہ مقام ہاں, ہوں کیا کرا ادھر بھی جانا تو ادھر بھی جانا, وہ اللہ نے بندے سارا کہ جتھے ہی رہ جاتا. یہ ایک سجدہ اللہ جانے کیڑا سجدہ اللہ کی پسند آ جاسی. اس ایک سجدے نے صدقے نال اللہ قبر اور محشر نے اندر ساڑیاں سختیاں دور فرما دی. گل یہ ہے کہ میں لوگاں آنا ہونا بھی دیکھو, میں نعت خان بھی نہیں ہاں تے مولوی بھی نہیں ہاں, میں سر سار لا کے گلنا نہیں, جی ٹھیک, میں سراں شراں لا کے گل نہیں کر سکنا, نہ میں کرنا چاہنا. میرا کام ہونا ہے واز اور نصیحت کرنا, اپنی تقریر نہ لوگوں کی بلے بلے کرانا نہیں. جے میں اگر کسی ایک گل بھی سمجھا کے تو اٹھ گیا تو میرا دنیا تے آنے نا مقصد پورا ہو جائے. میں واضح و نصیحت کرنی ہونی, میں تو سورہ لا کے تانوں اوے سبحان اللہ آکھو, ہاتھ چاہ کے آکھو, جنت دی درخت لگ سی نہیں ہوئے, اوے سبحان اللہ آکھو, کھلو کے آکھو, بہ کے آکھو. اور میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اللہ نے وہ بندے ہو وہ درخت تو جنا لگ بھی گیا تے جنت دی وڑسو تے اس درخت تلے بیٹھ ہونا, تے جنت دی وڑنے نے عمل نہ کرسا تے جاسا کس طرح اندر. اللہ نے نبی فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. کنجی سمجھنا ہے بوئے تے تالا لگا ہوئے تے اندر کس طرح آتا, تے جیڑی کنجی ساڑے کو نہ ہوئی تے اسی آکساں بھی اندر ساڑے 100 درخت لگے تے وڑن دیو کو وڑن دے سی, چابی کتے جی. تے میرے بزرگوں, پراؤ, دوستوں تے بچیوں, ہجے بھی وقت ہے. یہ دنیا اج ایسی جتنے میری عمر نے بیٹھے ہیں نا جی, اپنے ذرا جہا پیچھے نظر مارا تے لگنا کل نہیں گل ہے یار, اتنے کھیڑنے سن نکے نکے ہونے سن, وہ کل نہیں گل ہے سکول جانے سے یار سارے وہ بھی کام ہونا سی, وہ کل نہیں گل ہے یہ بھی ساڑے نال ہونا سی, وہ بھی ساڑے نال ہونا سی. اج کتنے ہوں سارے, اکھاں بند ہونے ٹائم لگنا ہی نہیں. اللہ آنے نے نمبر لائے, جاننا کوئی نمبر نہیں, آنے نہ ہے نا جی میرا میں دوے نمبر تے آیا, بھرا میرا تریے نمبر تے آیا, بہن میری پہلے نمبر تے آئی, فلانا, جانے نہ کوئی نمبر نہیں. کہ بتا اللہ کس کی پہلے بلا لے سی, تے تیاری تے کرو نا. میں بار بار آنا اللہ نے بتاؤ تیاری تے کرو نا, تیاری تے کرو نا. وہ کچھ تے ہوئے جڑا قبر نے اندر بھی دس سکاں. اللہ فرمانا, اللہ نبی فرمایا نا کہ پورے 100/100 نمبر نہ لو, 100 نمبر تے ہونا ساڑے کو. اسی اتنے دے ہوں کہ اللہ نے محبوب نبی نے سامنے جلے پہنچا تے اتنا دے آگ سکا یا رسول اللہ اسی آپ نے امتی ہیں, آپ پہچانن تے صحیح نا. آج اسی اگر منہ دے سنت ہی کوئی نہیں, وردی میں نہیں پائی تے میں پیا آگا نا, میں آرمی نہ, میں فوج, میں ایئر فورس نہ, کوئی نہ من سی. یہ سنت اپنے چہرے تے سجاساں, آقا تو جان نے سامنے جاساں تے آکساں یا رسول اللہ اور عمل کوئی بھی نہیں. واہ واہ, اے اللہ نے نبی اسی کچھ نہ کر سکے, لیکن یا رسول اللہ
اصل تو نہیں سنت ہے اپنے چہرے تے سبحان اللہ سبحان اللہ حساب کتاب دے بعد جو آپ فرما سنا ہو رہا چل ایک عمل تے کیتے ہی نہ ہو رہا حساب کتاب بعد نہیں کر تے پہلے اپنے آپ اس فورس نے مطابق بڑھاوا تے صحیح جس نہ سی آپ نے ویسے مسلمان ہوں میں اکثر لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں دیکھو ایک محفل میں میرے ساتھ ہندو بھی بیٹھا ہے سکھ بھی بیٹھا ہے عیسائی بھی بیٹھا ہے سارے بیٹھے ہوئے آج کل سارے داڑیاں رکھتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا بھائی وہ کون غیر مسلم ہے اور کون مسلم ہے تو اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے یہی ہے نا جیسے ہی اذان ہوئی ہے مسلمان تڑپے گا نماز کے لیے اگر وضو نہیں ہو جلدی سے نماز وضو کرو نماز کا ٹائم ہو گیا کافر ادھر ہی بیٹھے گا غیر مسلم ادھر ہی بیٹھے گا تو فرق تو یہی آ گیا نا تو اگر میں نے بھی داڑھی رکھی ہے اس نے بھی داڑھی رکھی ہے میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں وہ بھی نہیں پڑھ رہا تو مسلمان ہو کیوں اسی جی میرے عمل بھی اسی جی ہے نا وہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے اسے بتانا پڑتا ہے نا کہ میری مسلمان کی شان کیا ہے مسلمان کے اعمال کیسے ہیں تو بات یہ ہے کہ اعمال بھی ٹھیک کرنے ہیں نیتوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے آخری بات میں یہ کہتا ہوں نماز پڑھی اچھا دعا جو ہے نماز پڑھ کے نماز پڑھ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے بس تھوڑا سا کے جی